बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के साथ मैं हूं सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न के लोगों की, हज़ारा डिवीज़न के मसाइल की, चाहे वो सियासी नोयत के मसाइल हों, चाहे वो अवामी मसाइल हों। क्योंकि प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा पब्लिक फोरम है, आप लोगों का फोरम है। इसमें आप भी लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना जो मसला है वो बराह रास्त हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं स्टूडियोज़ में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं एक ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और इस प्रोग्राम के रूह रवा कैसर खान तनोली। अस्सलाम वालेकुम कैसर तनोली, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है। जी नाज़रीन, आज के हमारे जो अहम मौज़ूआत हैं, सबसे पहले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। जिस तरह दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, इसी तरह हमने देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो है वो कोरोना के जो केसेस हैं, मुस्बत केसेस की शरह में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, चाहे वो कराची हो, पंजाब हो, मुल्क के सारे इलाके। क्योंकि हमारा फोकस हज़ारा डिवीज़न के हवाले से होता है। हज़ारा डिवीज़न में भी हमने देखा है कि जिस तरह जो कोरोना की दूसरी लहर है वहाँ पे भी इजाफा हो चुका है। और हज़ारा डिवीज़न के अंदर बात की जाए तो ज़िला एबटाबाद में जो है वो शरह जो है वो इस वक्त तक 7.81% रिकॉर्ड की गई है। पहले नंबर पर है हज़ारा डिवीज़न और इसके अलावा सूबे में तीसरे नंबर पर है। इस मौजू पर तफसीलन बात करेंगे। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे महकमा एंटी करप्शन के हवाले से। ज़िला एबटाबाद के अंदर हमने देखा है कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो कार्रवाई जो मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली हैं सूबाई सरदार औरंगज़ेब नलोठा, उनको जो है वो सवालनामा थमा दिया गया है। जो पहले रेडार पर आए हैं अपोजिशन पार्टी के जो रुकन हैं सरदार औरंगज़ेब नलोठा, तो देखा जाएगा उनको भी सवालनामा थमा दिया गया है। अब वो क्या कहते हैं, मुल्क के दीगर अगर अपोजिशन की बात की जाए तो हमने देखा है कि नैब केसेस उन पर भी बनाए गए हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि जो सियासी इंतकाम जो है वो हुकूमत की तरफ से हमसे लिया जा रहा है। तो अब देखना है, इस पर तफसीलन बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा आज का टॉपिक है, ज़िला मानसहरा में बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज देखने को मिला है। और मामला ये है कि जो एक दरबंद का इलाका है मानसहरा का, वहाँ पर आज से 12 साल कबल का जो वाक़या था वो आज रिकॉर्ड में आया है। और सोशल मीडिया की बात की जाए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात की जाए, वहाँ पर कुछ वीडियोस उस वाक़े की लीक हुई है, जिसके बाद पुलिस मुतहरिक हुई और इस मामले का नोटिस लिया गया और कहा जा रहा है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त मानसहरा की बात की जाए तो वहाँ पर लोगों का एहतजाज जारी है इस हवाले से। इस मामले पर भी तफसीलन बात करेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारा जो आज पहला सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम का, कोरोना वायरस की दूसरी लहर। हज़ारा डिवीज़न की बात की जाए तो ज़िला एबटाबाद इस वक्त हज़ारा डिवीज़न के अंदर कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में पहले नंबर पर आ रहा है। तो इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मलिक मुराद अली ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिज़ा कीजिए। कोरोना की दूसरी लहर के वार हज़ारों अफराद होने लगे कोरोना के शिकार। ऐसे में अगर हज़ारा डिवीज़न की बात करें तो हज़ारा भर में कोरोना वायरस अपने पंजे गाड़ने लगा। हरिपुर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना के मुस्बत केसेस की वजह से 17 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। एबटाबाद हज़ारा भर में पहले और सूबा भर में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.81% है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। जबकि हज़ारा भर और बिलखुसूस एबटाबाद में बरतानिया से आने वाले लोगों की वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है, जिनकी तलाश अभी जारी है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। मानसहरा की बात करें तो जिला मानसहरा में एक्टिव केसेस की तादाद 2220 है, जबकि कोरोना वायरस से अब तक 36 अफराद लुक़्मा अजल बने हैं। इसके अलावा तहसील मानसहरा में एक्टिव केसेस 64, तहसील बालाकोट 36, तहसील बफा 37, जबकि तहसील उग्गी में मुस्बत केसेस की तादाद 13 रिकॉर्ड की गई है। तालीमी इदारों पर नजर डालें तो जिला भर में पॉजिटिव केसेस की तादाद 606, एक्टिव केसेस की तादाद 131 रिकॉर्ड की गई है, जिस पर कमिश्नर हज़ारा की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के लिए मलिक मुराद अली, K2 टेलीविजन, मानसहरा। जी नाज़रीन, मोहम्मद नईम की आपने हुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा की और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि ज़िला एबटाबाद भी जो है वो पहले नंबर पर है और सूबे में तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो इस हवाले से तफसीलन कैसर तनोली की जानिब बढ़ते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसर तनोली, क्या कहेंगे, दूसरी लहर में जो है वो इजाफा हो चुका है, मुल्क भर की बात की जाए, इसी तरह हज़ारा डिवीज़न में भी हमने देखा है कि कोरोना केसेस की जो शरह है मुस्बत केसेस की वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे?
دیکھیں جی، ہزارہ ہو کہ پاکستان کے باقی ہمارے باقی شہر ہوں، مختلف صوبے ہوں، کووڈ کی دوسری لہر جو ہے اس میں ہم لوگ اضافہ دیکھ رہے ہیں. پہلے کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں، فرسٹ ویو میں ہم نے ہزارہ کے اندر دیکھا کہ چیزیں کنٹرول تھی، اور خاص طور پہ اب ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں اس وقت اتنی تعداد نہیں تھی پازیٹیو کیسز کی، اگر تھی بھی تو لوگوں میں اتنا، میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں نے اس کو اتنا سیریس لیا اس وقت بھی. لیکن اب بھی صورتحال ایسی ہے، اب کیسز بڑھ رہے ہیں ایبٹ آباد کے اندر، ہزارہ کے اندر، اور لوگوں کو ابھی بھی اس کی سنجیدگی کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو کوئی اتنا شعور نہیں ہے، یا لوگ ابھی بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے، تو اس سے نکل جائیں گے. لیکن جو اموات کی شرح ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. خاص طور پہ میں اگر کل کی بات کروں، کل ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے صرف تناول کے علاقے میں 7 لوگ جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. اب کووڈ کی وجہ سے انتقال ہوا، اس کے اندر وہ کتنے دن وینٹیلیٹر پہ رہے، کتنے دن وہ ہاسپٹل میں رہے، کب سے ان کو یہ سمٹمز آنا شروع ہوئے، یہ ساری چیزیں انتظامیہ کے کرنے کی تھی. انتظامیہ نے کیا حکمت عملی اپنائی اس حوالے سے، اور خاص طور پہ جب برطانیہ سے آنے والے لوگوں کی ہم نے بات کی، یا برطانیہ سے لوگ جو ایبٹ آباد کے اندر آئے، اب ان کی تلاش جاری ہے. اب ان کی تلاش آپ کو نہیں کرنی تھی، آپ نے پہلے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ریکارڈ سب کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کب کس فلائٹ سے آ رہا ہے، کون کہاں پہ جائے گا، اور اس کا کتنے لوگوں سے رابطہ ہوگا، ایئرپورٹ سے لے کے گاڑی تک، گاڑی سے لے کے گھر تک، گھر سے لے کے پھر اپنے باقی خاندان کے لوگوں تک وہ ملنا ملانا ہو جاتا ہے. تو پہلے تو ابھی یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کتنے لوگ آئے ہیں، کہاں پہ ہیں، اور آپ کے پاس ہاسپٹلز میں آپ کی تیاری کیا ہے. بالکل، کیونکہ اب پہلے والے حالات نہیں، اب واقعی جو ہے اموات کی جو شرح ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ صرف ایبٹ آباد کے علاقے تناول میں کل 7 لوگ کووڈ کی وجہ سے جو ہاسپٹلز کے اندر تھے. کیسے تنولی جس طرح لوگ پیسوں پیس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، تو ہم نے اس وقت اگر دیکھا جائے کورونا کی دوسری لہر ہے، تو پہلی لہر گزری ہے جس طرح ویو گزرا ہے آپ نے دیکھا ہے، تو لوگوں کو اب تو حفظ ہو جانا چاہیے، پیسوں پیس پر تو اتنا عمل درآمد کرنا چاہیے. دیکھیں پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی تھی، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے جتنا بتایا گیا، جتنا میڈیا کے تھرو، جتنا گورنمنٹ کے ذریعے کہ یہ بہت سخت ہے، یہ بہت سخت حالات ہیں، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے، خود کو محفوظ بنانا ہے، اپنے گھر والوں کو محفوظ بنانا ہے. تمام تر جو طریقہ کار تھا اس سے بچنے کے حوالے سے، بچنے کے طریقہ کار بہت واضح طور پہ بتایا گیا کہ آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، آپ نے غیر ضروری گھروں سے نکلنا نہیں ہے، آپ نے سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ویو کے اندر بھی لوگوں نے کوئی اس کے اوپر زیادہ عمل درآمد نہیں کیا. لیکن اللہ کی طرف سے پھر میں نے کہا کہ پہلے بھی ہماری کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، بچت ہوگی. لیکن دوسری ویو کے اندر بھی سچویشن بالکل ویسی ہی ہے. اب تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صرف سکول کے علاوہ مارکیٹس، ریسٹورنٹس، باقی تمام تر جو تجارتی سرگرمیاں وہ جاری ہیں، بازار اسی طرح کچاکچ بھرے ہوئے ہیں، اور صرف سکول جو ہے وہ فورسفلی بند کروائے گئے. نہیں تو سکولز کے جو مالکان ہیں، پرائیویٹ سکولز مالکان ہیں، وہ تو ایک دن بھی سکول بند کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیسے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جی ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہ فیصل، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ایبٹ آباد نے. ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی. تھینک یو جی. اچھا شاہ فیصل صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا ہزارہ ڈویژن کے اندر، ضلع ایبٹ آباد کے اندر اس وقت مثبت کیسز کی شرح کتنی ہے، اور لوگ کتنا ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے ہیں، کیا کچھ انتظامات آپ کے حوالے سے کیے گئے ہیں؟ ایبٹ آباد میں جی ہماری جو ضلع کی پوزیشن ہے وہ ابھی کچھ بہتر ہے. ہمارا جو انفیکشن ریٹ ہے آج 7.8% ہے، اور اس میں جو زیادہ تر اقدامات ہیں وہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ جگہ جگہ سیمپلنگ کر رہی ہیں، رینڈم سیمپلنگ کر رہی ہیں، ہوٹلز پہ، مالز پہ، سکولز میں، اور شادی ہالز میں. اور اس کے علاوہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہیں، اور وہ ایس او پیز جو حکومت کے بتائے ہوئے ایس او پیز ہیں ان کی پیروی کرنے کے لیے لوگوں کو کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں، اور باقی جو ایس او پیز بنی ہوئی ہیں تاکہ سماجی فاصلے، ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، بلکہ اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے. ٹرانسپورٹ جو اڈے ہیں وہاں پہ ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور ہر قسم کی کوئی کوشش جو ہے وہ الحمدللہ چھوڑی نہیں جا رہی تاکہ یہ وبا پہ قابو پایا جا سکے.
اچھا ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب، ساتھ یہ بھی بتائیے گا، برطانیہ سے جو لوگ ضلع ایبٹ آباد کے اندر آئے ہیں ان کی تلاش کہا جا رہا ہے جاری ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا، کچھ لوگ وہ پتہ چلا ہے کون لوگ ہیں اور کیا؟ جی بالکل جی، وہ ہمیں باقاعدہ این سی او سی سے ان کی لسٹیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے آ گئی ہیں، اور پروونشل جو صحت کا جو محکمہ ہمارے محکمے کے بڑے ہیں انہوں نے ہمیں لسٹیں دے دی ہیں، ہماری جو ٹیمز ہیں ان کو ٹریس کر رہی ہیں، اور باقاعدہ ہر شام کو 5 بجے ہم سیکٹری ہیلتھ صاحب کے ساتھ وہ لسٹ اور پروگریس شیئر کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ٹریس کر لیے ہیں اور ان کے ٹیسٹ بھی لے لیے ہیں، ان کو کوارنٹین بھی کر دیا ہے، اور اس میں سے صرف 3 یا 4 لوگ ہیں جو کہ بھی رہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ضلع انتظامیہ اور ہماری ٹیمیں ان کو تلاش کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اتنے دنوں بعد ان کی تلاش یا ان کا مل جانا کوئی کارآمد ثابت ہوگا؟ اب تو وہ اپنے میل ملاپ بھی کر چکے ہوں گے، وہ تو لوگوں میں اپنی فیملیز میں بھی جا چکے ہوں گے، تو یہ کام آپ لوگوں کو پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ آپ کے پاس ریکارڈ پہلے سے ہوتا کہ کون لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کس وقت آ رہے ہیں، کس فلائٹ سے آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اب آپ لوگوں کی تلاش جو ہے اس کو شروع کی ہوئی ہے۔ ہمیں تو کل ہی لسٹیں موصول ہوئی ہیں، کل ہی جیسے ہی ہمیں یہ حکم نامے ملے ہم نے اس پہ اسی وقت اسپیشل ٹیمز ڈپلوائے کی، اور اس میں ہم نے جو ہے ان کو ٹریس کر لیا ہے۔ تو ہمیں کل ہی اطلاعات موصول ہوئی تھی، ہمیں لسٹیں موصول ہوئی، تو ہم نے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ڈیتھ ریٹ کے حوالے سے بتائیے گا، کل ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں کتنے لوگ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ جان سے گئے؟ دیکھیں جی، ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے اس پہ ہماری صرف کل 3 ڈیتھس ہوئی، اور اس میں جو اکثر ڈیتھس تھیں وہ ایک تو عمر رسیدہ افراد تھے اور ان کو کوموربیڈیٹیز تھیں، یعنی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایج کا زیادہ ہونا، امیونٹی کا کم ہو جاتی ہے امیونٹی، اور اس طرح کمپلیکیشن زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتائیے گا، ضلع ایبٹ آباد کے اندر کتنے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے؟ ہم نے تقریباً ابھی تک ایبٹ آباد میں جی ڈیلی ہماری لسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے، آج ہم نے ایبٹ آباد میں 3 جگہوں پہ لاک ڈاؤن کیا ہے، اور جس طرح اگر 2 کیس سے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اس میں بلڈنگ کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر اسکول میں 2 کیس سے بچوں سے زیادہ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، تو ہم ان کو 5 دنوں کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے مراد یہ لیجیے ہے کہ ڈپٹی کمشنر آفس بھی جو ہے اس کو بھی آپ نے بند کر دیا ہے، کیونکہ ڈی سی صاحب بھی کووڈ پازیٹیو ہیں۔ نہیں، ڈی سی صاحب تو ایک ہی کیس تھا وہاں پہ، اور ماشاءاللہ ڈی سی صاحب نیگیٹو ہو چکے ہیں، ڈی سی صاحب ریکور ہو گئے ہیں، فلی ریکور ہو گئے۔ تو باقی ان کے آفس میں باقی لوگوں کا ٹیسٹ نہیں کیا؟ جی ہم نے سیمپل کیے ہیں اور ان کے ریزلٹ اویٹڈ ہیں۔ اچھا، جاتے جاتے یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو ایک میڈیسن کے اوپر انکوائری آپ نے کمیٹی بنائی تھی، اس کا کیا ہوا سر جی؟ اس میں تو جی آپ کو پتہ ہے ہم نے جو ہمارے حکومتی احکامات اور جو قواعد ہیں اس پہ ہم نے عمل کیا، ان کو ہم نے سسپینڈ کیا، ان کو میں نے ضلع بدر کر دیا، یعنی ان کو ڈسٹرکٹ ایٹ دی ڈسپوزل آف جی ہیلتھ کر دیا، اور پھر ہم نے جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے ان کو ہم نے کیس دے دیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضلع بدر کر دینا کافی سزا ہے؟ دیکھیں جی، اب تو وہ ہماری انکوائری، ڈپارٹمنٹل انکوائری کا ایک پرویو ہوتا ہے اور اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس سے آگے ہم جو ہمارے ادارے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز، ہم اس کو کیس دے دیتے ہیں فار انویسٹیگیشنز، اور پھر جب وہ کچھ فیصلہ کرتی ہیں تو اس کے مطابق ہی آگے پروسیس بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ جی کیسے صاحب؟ مطلب کہ وہ انکوائری کمیٹی والی بات اس لیے پوچھنی ضروری تھی بالکل کہ جو دوائیاں غریب لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے آتی ہیں، وہ چوری ہو جاتی ہیں، ان کو چوری کر کے کسی اور جگہ پہ جا کے مارکیٹ میں جو ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے پروگرام میں جس دن بات کی تھی اسی دن یہ بات کر دی تھی کہ اس انکوائری سے یا ان لوگوں کے خلاف کوئی ایسی ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا کہ اور کیسے تنولی آپ نے اسی دن پروگرام میں ذکر کر دیا تھا کہ صرف ان لوگوں کو، جو یہ لوگ مطلب کلاس 4 اور اس طرح کے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی نوکری کرنے والے، ان لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن جو مین ہے کہ ان لوگوں کو بھی پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے نا۔ اگر ان لوگوں کو پکڑا جائے گا تو وہ لوگ اصل لوگوں تک پہنچا دیں گے آپ کو، ان کو بھی سسپینڈ کر کے ضلع بدر کر دینا
سے مراد یہ ہے کہ آج وہ ضلع بدر ہوئے ہیں, کل یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا, شاہ فیصل صاحب کسی اور ڈسٹرکٹ میں DHO جا کے لگ جائیں گے اور وہ لوگ پھر اسی جگہ پہ اسی فارمیسی میں آ کے اپنا کام شروع کر دیں گے, یا کسی اور جگہ بھی جائیں گے تو ان کا تو کام یہی ہے, تو یہ تو کام کریں گے. آپ نے کیا کیا, آپ نے سزا کیا دی, آپ کی جو اینٹی کرپشن کا جو ادارہ ہے وہ آگے اس کیس کو کہاں تک لے کے جائے گا, کیسے لے کے جائے گا, کیا ان لوگوں کی سٹیٹمنٹس کے اوپر, ان لوگوں کے بیانات کے اوپر جن لوگوں کا انہوں نے مزید کو ذکر کیا یا جن لوگوں کے ذمہ داری تھی ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا گیا, ان سے بھی پوچھا گیا کہ یار یہ سلسلہ کب سے تھا, کیوں تھا, آپ لوگ کیا کر رہے تھے. تو یہ تو اس ملک کے اندر ہماری بدبختی ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج بڑے اہم موضوعات پر, اور پہلے ٹاپک میں ہم نے بات کی کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے. ضلع ایبٹ آباد کے اندر ہم نے دیکھا, اور اس حوالے سے تفصیلاً ڈاکٹر شاہ فیصل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے ہم سے بات کی ہے اور ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے ناظرین, اور بڑا اہم موضوع ہے دوسرا, محکمہ اینٹی کرپشن. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر بڑا متحرک ہو چکا ہے, اور سب سے پہلے جو ریڈار پر آئے ہیں وہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار اورنگزیب نلوٹھا, تو ان کو بھی سوال نامہ تھما دیا گیا ہے. اس ٹاپک پر بات کریں گے. کیسر تنولی, بتائیے گا, جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ملک بھر میں, ان کو جب نیب کیسز ان پہ لگائے جاتے ہیں, ان کو سوال نامے تھمائے جاتے ہیں, ان کا یہ موقف ہوتا ہے جی ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا, آپ کے کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے میں شاہ فیصل صاحب کے SOPs پر بات کر دوں. SOPs کا اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ صرف مذاق بنایا جاتا ہے کہ آپ نے چیزیں سیٹ کر دی, آپ نے بتا دی کیسے ایسے کرنا ہے. عمل درآمد ان افسران کے دفاتر میں بھی نہیں ہوتا. اور یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد نہیں, پورا ہزارہ ڈویژن اٹھا کے دیکھ لیں, فیڈرل کیپٹل دیکھ لیں, کوئی SOPs نہیں ہیں. بس اللہ کی آس پہ چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا, بچ گئے تو بچ گئے, ہو گیا تو نبڑ لیں گے, بس یہ کام چل رہا ہے. لیکن اللہ نے مدد کی. اس سے پہلے اس ٹاپک پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے نمائندے محمد نعیم نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, وہ ملاحظہ کیجیے. محکمہ اینٹی کرپشن نے ایبٹ آباد میں بھی بڑے بڑے ناموں کو نوٹسز جاری کرنا شروع کر دیے. چند روز پہلے محکمہ اینٹی کرپشن نے مسلم لیگ نون ممبر صوبائی اسمبلی سردار اورنگزیب نلوٹھا کو کیا الرٹ اور بلاوا جاری کر دیا. محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی اورنگزیب نلوٹھا پر مختلف سکیموں میں کرپشن کے الزامات لگائے گئے. محکمہ اینٹی کرپشن نے 23 تاریخ کو سردار اورنگزیب نلوٹھا کو آفس پیشی کا نوٹس بھی جاری کیا, جبکہ سردار اورنگزیب نلوٹھا نے آفس پیشی کے بعد تمام تر الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آج مردان کے لیے نکلنا تھا جہاں میری قائد مریم نواز آ رہی تھی, لیکن نیازی اور نیب گٹھ چوڑ ہمیں نواز شریف کے قافلے سے روکنے کی کوشش میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں بھرپور قانون کا احترام کرتا ہوں اور آج حاضر ہو گیا. ہمارا دامن صاف ہے, میری تمام تر لائی ہوئی سکیموں کو چیک کر لیں. میرے اوپر لگے الزامات صرف ایک انتقامی کارروائی ہے. میرا جرم یہ ہے کہ میں حلقے کی عوام کی ضرورت ہوں. میرا جرم یہ ہے کہ میں لوگوں کے کام کرتا ہوں. میرا جرم یہ ہے کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کی مشکلات کو ختم کرتا ہوں. اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے, جو ان کی بھول ہے. میں مرتے دم تک نواز شریف کے ساتھ ہوں اور نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگاتا رہوں گا. پروگرام پبلک فورم ہزارہ کے لیے محمد نعیم, K2 ٹیلی ویژن, ایبٹ آباد.
جی ناظرین، محمد نعیم کی خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ اورنگزیب نلوٹا صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم سے سیاسی انتقام دیا جا رہا ہے. جی کیسے تنولی؟ دیکھیں جی، سیاسی انتقام اگر آپ نے کچھ نہیں کیا نا تو آپ کیس بھی لڑیں گے، آپ اپنا دفاع بھی کریں گے اور پھر ثابت ہو جائے گا کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لیکن جب بھی ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے، جب بھی کوئی ایسے اپوزیشن کے کسی ممبر کو یا کسی فرد کو گرفتار کیا جاتا ہے یا اس کو کوئی نوٹس بھجوایا جاتا ہے، تو یہ پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کام کیوں کرے گا؟ اگر کوئی کام کرے گا، ممبر صوبائی اسمبلی ہو، ممبر قومی اسمبلی ہو یا کوئی الیکٹڈ بندہ کوئی بھی ہو، جب وہ کوئی اسکیم لے کے آتا ہے تو اس کو پہلا خوف ڈر یہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پر کچھ اونچ نیچ ہو گئی یا کسی اور ٹھیکیدار نے کر دی یا کوئی اور معاملہ ہو گیا تو کل مجھے اس کا حساب دینا ہوگا یا مجھ سے پوچھا جائے گا، تو پھر میں کیا کروں گا. تو اس دور حکومت میں، موجودہ دور حکومت میں، پچھلے 2.5 سال کے اندر میں نے کئی ایسے پروجیکٹس دیکھے ہیں جو کہ ضروری تھے، جو کہ عوام کی ڈیمانڈ تھے، جو کہ عوام بڑے عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اور ان کو ملنے چاہیے، ان کا حق تھا. بالکل. وہ صرف اسی شش و پنج میں کہ اگر ایسے کر دیا تو یہ ادارہ بلا لے گا، ایسے کر دیا تو فلانا ادارہ بلا لے گا، اگر آج نہ بلایا تو کل بلا لیں گے، تو اس لیے اس فائل کو دبا ہی رہنے دو. ایسی کئی فائلیں جو ہم نے دیکھا کہ وہ دبی ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں. عوامی مفاد کے وہ پروجیکٹس تھے، عوام کی اس میں بہتری ہونی تھی، لیکن وہ نہیں چل سکے. سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب اب ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. پچھلے دور میں حالانکہ وہ وفاق میں ان کی حکومت تھی، لیکن صوبے میں پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. اس وقت بھی انہوں نے کیا ترقیاتی کام کروائے ہوں گے. لوگ تو ہمیں شکایت کرتی نظر آتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام نہیں ہوا، ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوئے. لیکن جو کام ہوئے بھی، اگر اس کے اوپر بھی کرپشن کی بات ہو رہی ہے تو سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب کو جواب دینا ہوگا کہ کرپشن کیسی ہوئی. کسی کو رشتہ دار کو، کسی تعلق دار کو کوئی ٹھیکہ دلوایا یا ناقص مٹیریل کا استعمال کیا یا جو پیسے ملے تھے اس سے کم لاگت میں وہ پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کروایا. یہ سارے سوالات ہیں، سوالات کے آپ جواب دیں گے. اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا، سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، میں بالکل پاک دامن ہوں، میں صاف ہوں. بالکل ہوں گے، لیکن اس ملک میں جو بندہ کرپشن کرتا ہے نا، اس کی کرپشن کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو بندہ پاک دامن، پاک صاف ہوتا ہے، اس کو کسی بھی جگہ پہ فٹ کرنا، پھنسانا اور اس کی اوپر چیزیں ثابت کرنا سب سے آسان کام ہے. اور یہ سارے کام ادارے کرتے ہیں. یہی ادارہ جو اینٹی کرپشن کا ہے، یہی ادارہ جو ہمارا جو آج کل سب سے زیادہ تنقید میں ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہمارا نیب کا ادارہ ہے. چیزیں اگر آپ نے کرنی ہے تو جس نے کچھ نہیں کیا اس کے سر بھی آپ ڈال دیں گے، لیکن جس نے سب کچھ کیا اس کو پتا ہے میں نے کیا ہو، وہ تسلی میں ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے کہاں سے کیسے سورس کو، کس تعلق کو استعمال کر کے کہاں پر مجھے کس کی مٹھی گرم کرنی ہے، کہاں پہ کس کو میں نے کوئی بینیفٹ دینا ہے، تو وہ نکل جاتا ہے. اچھا، کیسے تنولی کیا سمجھتے ہیں ہزارہ ڈویژن کے اندر جس طرح پہلے ریڈار پر آئے ہیں جی سردار نلوٹا صاحب، تو اپوزیشن کے اور بھی کوئی اس طرح رکن صوبائی اسمبلی ہو چاہے قومی اسمبلی ہو ریڈار پہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اپوزیشن کے کیا آئیں گے، پچھلے 5 سال 13 سے 18 تک، 2013 سے 2018 تک صوبے کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. ایڈوائزر بھی پاکستان تحریک انصاف کے تھے، وزیر بھی پاکستان تحریک انصاف کے تھے جو اب بھی ہیں. تو ان سے بھی انہوں نے بھی بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں نا، انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں. تو کیا یہ برابری کی سطح پہ وہ پوچھا جائے، سردار اورنگزیب نلوٹا نے صرف کرپشن کی ہے، کیا باقی لوگ سارے پاک صاف ہیں، ان کے دامن صاف ہیں، یا ان کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ تو سب سے پہلے شروعات ہی وہاں سے کریں کہ جو برسر اقتدار ہے، جو جس کے پاس پبلک آفس ہولڈر ہے، جو بہتر اس کے خلاف آپ انکوائری شروع کریں. لیکن پتہ یہی ہوتا ہے کہ یار جب حکومت میں ہے تو ادارے بھی کیا کریں گے، جو افسر انکوائری شروع کرے گا اس افسر کا تبادلہ ہو جائے گا یا افسر سسپینڈ ہو جائے گا، اس کو گھر بٹھا دیا جائے گا، تو یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ سردار اورنگزیب نلوٹا کو اس اینٹی کرپشن سے جس نے سوال نامہ دیا ہے، اس کے افسران سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز ثابت ہوگی یا ان کو اس کرپشن کی بنیاد پہ جیل بھجوا دیا جائے گا یا ان کو سزا ہو جائے گی. مطلب ایسی چیزیں اس ملک میں ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، خربوں روپے کی. یہ تو کرپشن، ان کو پاس تو آپ کو پتا فنڈ ہی کتنے ہوتے ہیں. کہیں پہ 20 لاکھ لگایا ہوگا، کسی پہ 10 لاکھ لگایا ہوگا، 10 لاکھ 20 لاکھ میں انہوں نے 50,000 کی کرپشن کی ہوگی، لاکھ کی کرپشن کی ہوگی، یا کسی عزیز کو کچھ فائدہ پہنچایا ہوگا. یہی کرپشن ہوگی نا. تو جہاں پہ اربوں خربوں کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی، جہاں پر اتنے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جو اس ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے لوگ، وہ ضمانتیں لے کے چلے جاتے ہیں. تو سردار اورنگزیب نلوٹا کا تو معاملہ صوبے میں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ حاصل ہوگا. کیسے تولی میں آپ کی یہی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے سے آغاز کرنا چاہیے، جس طرح تبدیلی سرکار بات کرتی ہے کہ ہم لوگ شفافیت لے کے آئیں گے، اداروں کو بہتر کریں گے،
تو آپ نے کہا کہ خود سے آغاز کریں، تو یہ کرتے ہیں نا؟ جس طرح آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ وفاقی وزیر ہوں، ابھی تو ان کی وفاق میں بھی جس طرح حکومت ہے، صوبے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس وزیر پر ان کے کوئی اس طرح کے ایک الزامات کہہ لیں، جب الزام لگتا ہے اس کی وزارت لے لی جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کو وزارت دے دی جاتی ہے، اس کا جب پرانا ہو جاتا ہے مسئلہ. تو یہ دیکھیں، یہ اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی ایسے ہی چلتا رہا ہے کہ جب تک آپ برسر اقتدار ہیں، میں ایسے ابھی تک ان 2.5 سالوں کے ایسے بڑے جو اقدامات ہیں جس میں احساس پروگرام ہے، جس میں آپ بی آر ٹی حالانکہ پچھلا منصوبہ ہے لیکن بی آر ٹی کو لے لیں، یا آپ کوئی اور ان کا بڑا میگا پروجیکٹ لے لیں جو ابھی انہوں نے شروع کیا ہے، جس کے اوپر کام جاری ہے، آج تو ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا. بلین ٹری سونامی سب سے بڑا، جس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہمیں آپ لا کے دکھائیں کہ آپ نے کیا کیا. مالم جبہ ہو گیا، بالکل مالم جبہ ہو گیا. یہ آج تک تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر شیلٹر بھی رہے گا، آپ لوگ محفوظ بھی رہیں گے، لیکن جب یہ کل گورنمنٹ جائے گی تو پھر آنے والی جو بھی حکومت ہوگی تو ظاہری بات ہے، آپ نے ابھی تک 2-2.5 سالوں میں جو چور اور جو ڈکیت اور جو نعرے مارے ہوئے ہیں، کل آپ نے ان نعروں کے جواب بھی لینے ہیں. کل یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی چلیں گی اور آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. بلین ٹری سونامی، اربوں درخت لگانے کی بات کی ہے اس ملک کے اندر، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، ہم تو چاہتے ہیں، عام لوگ تو اس ملک کے چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ صرف وہ درخت لگے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس ملک اور اس قوم کے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. تو کل آپ کو بھی جواب دینا ہوگا، کل آپ سے بھی سوال ہوں گے. جی، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی ان کو کہا گیا کہ ہمیں جو اس کی تمام تر صرف سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بلین ٹری سونامی پروجیکٹ اربوں درخت آپ نے لگا دیے، لیکن گراؤنڈ پہ کس طرح ہیں وہ ہمیں ثبوت دیے جائیں. دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے. صدیق اورنگزیب کو کہا جاتا ہے کہ 1000 درخت آپ نے ایبٹ آباد کے ایک گاؤں میں لگانے ہیں، اور یہ درخت آپ کو پودے آپ کو دے دیے گئے. اس کا اتنا بجٹ ہے، وہ بھی آپ کے حوالے کر دیا گیا. اب دینے والا کیسر تنولی ہے، کیسر تنولی سے پوچھا جائے گا جی کہ آپ نے یہ درخت پودے کس کو دیے، اور اس کی جگہ کون سی مختص کی گئی کہ کہاں پر یہ لگانے ہیں اور کتنے اس کے اوپر خرچے آئے. تو میں بڑے آسانی سے بتا سکتا ہوں کہ یہ جگہ پہلے طے کی گئی، یہاں پہ لگانے ہیں، صدیق کو پودے دیے گئے اور صدیق کو اتنے پیسے دیے گئے. اس کا سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. تو وہاں پر جا کے موقع دیکھ لیں گے پودے لگے ہیں کہ نہیں لگے. اگر پودے نہیں لگے اور میں نے پیسے آپ کو صدیق کو دیے تو صدیق سے فوراً اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ یار یہ کیوں نہیں لگے. اور ظاہری بات اگر نہیں لگے اور میں نے اس کو چیک نہیں کیا تو مجھ سے فوراً پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ذمہ داری اٹھائی تھی، آپ نے پیسے بھی دیے، پودے بھی دیے، اور آپ نے اس کا چیک نہیں رکھا، تو اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں. تو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، آپ کو ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی. اور اس میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، راہ چلتے ہوئے کسی کو کوئی نہیں کہا کہ یہ 1,00,000 درخت پودے آپ لگا دیں، یہ 20 لاکھ آپ لگا دیں، یہ 30 لاکھ آپ لگا دیں. ایک سسٹم کے تحت ہی سب کچھ ہوا ہوگا نا. جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے مطابق ساری چیزوں کو ثابت کر دیں. اگر وہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی تو پھر نیچے سے لے کے اوپر تک وہ بلین ٹری سونامی کے نعرے لگانے والے تک سارے قصوروار ہیں، سب کو رگڑا آئے گا. آج نہیں آئے گا، کل ضرور آئے گا. یہ ساری چیزیں نکلیں گی نا، یہ چھپ تو سکتی نہیں ہے. تو جب یہ نہیں چھپیں گی، آج سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب جیسے لوگ جو ہیں جن کے پاس نہ تو پچھلے 5 سالوں میں ہمارے ذرائع کے مطابق اتنے فنڈز تھے کہ انہوں نے بڑی بڑی ترقیاتی اسکیمیں شروع کی ہوں، وہی بور لگائے ہوں گے، وہی کھمبے لگائے ہوں گے، وہی نالیاں پکی کی ہوں گی، وہی گلیاں پکی کی ہوں گی، وہ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. تو جب وہ کی ہوں گی اس میں اینٹی کرپشن ان کو بلا کے ان کو سوالنامہ تھما سکتا ہے. تو ان کو بھی نیب یا باقی بڑے جو ادارے ہیں وہ بلائیں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ چیزیں آگے نہیں بڑھتی. آپ ثابت نہیں کر سکتے. پھر ان کا الزام آپ کے خیال سے درست ہے کہ ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کرپشن شاید وہ ادارہ بہتر سمجھتا ہوگا. اس نے اگر کوئی چیز کی ہے یا ان کو طلب کیا تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ان کے پاس شواہد ہوں گے. لیکن شواہد جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ کون سے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب نے شروع کیے ہیں، ان کی حلقے کی عوام تو روتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو راستے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو سڑکیں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس تو بجلی کے ٹرانسفارمرز نہیں ہیں. اگر انہوں نے کچھ کیا بھی تو کتنے بڑے پیمانے پر کیا ہوگا؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ. کوئی بڑا کروڑوں کا یا اربوں کا پروجیکٹ نہیں لگایا ہوگا. یہاں پر تو اربوں خربوں کھا کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر کچھ چیز ثابت نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا الحاج قلندر خان لودھی کے حلقے کا ایک روڈ تھا، اور اس میں جس طرح سڑک میں کس طرح ناقص میٹیریل استعمال کیا، اور اس میں اینٹی کرپشن کیوں نہیں آئی؟ یہی وہ کرپشن ہو سکتی جس کا ذکر میں نے اس سے پہلے کیا کہ ناقص میٹیریل استعمال ہو سکتا ہے. کسی اپنے عزیز دوست رشتہ دار
कोई करीबी ताल्लुकदार को कोई ठेका दिलवा सकता है, जहाँ पर 100 बोरी सीमेंट की लगती है वहाँ पर 20 दिलवा सकता है, 80 बोरी खा सकता है। यहाँ पे लोकल लेवल पे एक MPA के जो फंड्स हैं उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स ही हो सकते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स ही होंगे, और इसमें करप्शन क्या हुई होगी वो सब बेहतर जानते हैं। और मैं चाहूँगा कि एंटी करप्शन के जो जिम्मेदार लोग हैं इसके अंदर तमाम तफसीलात अपनी वो जाहिर करें कि किस मद में किस तरह की करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऐसे तरक्याती मंसूबे हैं जिनमें उनको तलब किया गया और सवालनामा दिया गया। ठीक है, सवाल उठाना तो इदारों का हक है, लेकिन अब साबित करना भी इदारों का हक है। आपके पास इतने तगड़े तफ्तीशी हों कि वो आपको कोर्ट्स के अंदर जाके गंदा ना करें। इधर हमारे यहाँ बड़े बड़े केस खोल तो दिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट्स में अदालतों में साबित करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता। अदालतों में साबित करना असल काम है। अदालतें फैसले करती हैं शवाहिद पे और कानून के मुताबिक, जो चीज़ें उनके पास जो समझ में आती होंगी एविडेंस के साथ। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, मैं सदीक को कह दूं और किसी को भी कह दूं कि आप चोर हैं, आप डकैत हैं, आप डाकू हैं, आपने अरबों रुपए की करप्शन कर दी, लेकिन मेरे पास साबित करने को कुछ नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, कैसे तो नहीं अगले दिनों में आपको लगता है, जिस तरह हज़ारा डिवीजन की अगर बात की जाए तो एंटी करप्शन काफ़ी मुतहरिक हो चुका है, तो जिस तरह हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स के अंदर भी बात की, अलहाज कलंदर खान लोधी वज़ीर हैं, इसके अलावा मनसहरा में हम लोगों ने बात की, सालिम अहमद खान साहब का हल्का है, वहाँ पर भी नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इनके एंटी करप्शन सालिम अहमद साहब को मुरासला जारी करे, सवालनामा भिजवाए, उनको तलब करे। एंटी करप्शन आजम खान स्वाति साहब वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, अब उनको सवालनामा भिजवाए, उनसे तहकीकात का आगाज़ करे। एंटी करप्शन हमारे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी साहब से पूछे कि उनके दौर में जो तरक्याती काम या जो उन्होंने मनसूबे शुरू किए हैं उस हवाले से तफसीलात फराहम करें। एंटी करप्शन हमारे वज़ीर जो हैं अलहाज कलंदर खान लोधी साहब पिछले 10 साल से सूबाई वज़ीर हैं, उनसे पूछे कि आपके दौर में जो तरक्याती काम हुए हैं उनमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या मामलात हैं, कैसे आपने प्रोजेक्ट्स लिए, कैसे अप्रूव करवाए और कैसे उनके ऊपर काम शुरू हुआ। तो फिर तो हम चीज़ों को देखेंगे वाकई कोई चीज़ें ठीक सिमत में जा रही हैं। अगर विफाक में भी अपोजिशन के लोगों को निशाना बनाया जाएगा, सूबे में भी अपोजिशन के लोगों को निशाना बनाएंगे, तो फिर बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में आने वाली बात है। वो यही कहेंगे कि हमें इंतकामी निशाना बनाया जा रहा है, हमें हमारे साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है। तो हासिल वसूल क्या आपके पास, आपने हासिल क्या किया, आपने क्या चीज़ें की और उनसे इन इदारों को, अवाम को, इस मुल्क को क्या फ़ायदा पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पूरा, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उसका मामलात कोर्ट के अंदर है, वो इख्तियारी है, बरतानी में बैठे हुए हैं। उसके अलावा उनकी साहबजादी, उनके दामाद के ऊपर इल्ज़ामात हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी बहन, उनके बाकी अजीज़ों कारबों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर उनके इल्ज़ामात हैं। तो चीज़ें साबित करने से, जब तक साबित नहीं होती तो आप मुल्ज़िम हैं। मुल्ज़िम तो कोई भी बन सकता है, मुल्ज़िम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पुलिस का एक थानेदार जो है किसी को भी कटहरे में ले आएगा। कैसे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? सर मैं बकौर तो बोल रहे हैं, जिला अहमदाबाद है जी, क्या कहेंगे? गल क्या है, मैं तनोदी साहब नाले गल कर रहे हैं जो इतना जो बूटा लगा, एक बूटा भी मतलब है कि करीबन 6 एकड़ भी बूटा लगा, तो बूटा एक भी नहीं तैयार हुआ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। बिल्कुल जी, देखा कैसे मैं इस चीज को समझता हूँ। मैंने सिर्फ हज़ारा डिवीजन की अगर बात करूँ, जी अपने 8 अजला की अगर बात करूं तो लाखों में, करोड़ों में पौधे लगाने की बात की जा रही है। तो वो पौधे जब हम लोग जाके मौका पर देखते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता। एक पौधा अगर 2 साल पहले या 5 साल पहले लगाया गया तो वो तो अभी कदावर दरख्त होना चाहिए उसको, बिल्कुल, लेकिन वो जिधर लगाया गया वो उधर है ही नहीं है, या जहाँ का बताया गया वो वहाँ पर है ही नहीं है। तो ये सारी सवालात, ये सारे जवाब तो देने होंगे। कैसे तो जिस तरह आपने कहा कि वो पौधा ज़ाहिर है बड़ा हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है दरख्त लगाए नहीं, जो लगे हुए उनको भी, उनकी भी कटाई शुरू है। तो ये तो इस तरह चल रहा है। अब इदारे जो है ना, हमारे इदारों के अंदर मैं समझता हूँ कि सलाहियत है, इदारों में बैठे लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आज तक उन लोगों को काम करने नहीं दिया गया। वो लोग काम अगर करना चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म के उनको प्रेशर भी होते हैं, अपनी जॉब्स की भी उनको सिक्योरिटी का मसला होता है कि रहेगी नहीं रहेगी, कोई इस केस में फंसा देगा, कोई इसमें डाल देगा, या फिर कोई अपने एरिया से हटा के किसी और जगह उसकी पोस्टिंग करवा दी जाएगी। तो ये सिलसिले तो ऐसे ही चलते आए हैं। लेकिन अब क्योंकि इस हुकूमत ने, ये तो इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत, और इमरान खान से लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो अगर निज़ाम वैसे ही चल रहा होगा, चीज़ें वैसी चल रही होंगी,
تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں, عوام تو مایوس ہے. کہتے تنولی اب دیکھیں کے پی میں اگر بات کی جائے 7 سال ہو چکے ہیں, 7.5 سال ہو چکے ہیں حکومت کو تحریک انصاف کی. وفاق میں اب بھی چونکہ ان کا آدھا ٹینور ختم ہو چکا ہے, تو کیا پھر عمران خان صاحب نے نیا ایک کام کر دیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہ جی نہ تجربہ کاری تھی, چیزوں کی سمجھ نہیں تھی, اب چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ 3 مہینے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے کیا. جبکہ میں 2014 کا دھرنا جو تھا عمران خان صاحب کا, اس کا مسلسل میں نے اس کی کوریج کی, میں وہاں پر موجود رہا. ہر تقریر کے اندر کنٹینر سے جب ہوتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مکمل جامع پلان موجود ہے اور ساری ٹیم ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ایک دفعہ بس ہم لوگ اقتدار میں آ جائیں تو ساری چیزیں ودن 90 ڈیز آپ کو بہترین ملیں گی. تو اب ان کو یہ سمجھ آئی کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں, یہ چیزیں بڑی مشکل سے بنائی جاتی ہیں اور چلائی جاتی ہیں. ابھی بھی ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. بے شک وہ ابھی کہہ دیں کہ اب چیزیں سمجھ آنا شروع, لیکن ابھی ان کی سمجھ سے باہر ہے, ابھی ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی, محمد اشرف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی اشرف صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں تنولی صاحب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بی ایل ٹی بنی ہے پشاور میں, اس کا دیکھیں کیا حال ہے. وہ ایک تو بنی کہتے ہیں اور دوسرا وہ چل ہی نہیں رہی, دھکا لگا کے چلا رہے ہیں. تو 7 سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے, ابھی تک ہی نہیں سمجھ آئی تھی. تو میں آپ کو پروگرام دیکھتا رہتا ہوں کیٹو کے اوپر, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے, آپ کو اور کیسر صاحب کو. تو میری ریکویسٹ ہے ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں, ذرا جو بی ایل ٹی ہے کہ اس کا کیا ہے, اور اسٹے لیا ہوا ہے, اس کی کرائیں تحقیقات کرائیں ہونے دیں, اس کا بھی پتہ چلے عوام کو. ہم بھی پاکستانی ہیں, لاہور میں ہی رہتے ہیں, لیکن پشاور میں ہمارا بالکل ایسے ہی, یہ ملک ہمارا جی, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. ہمیں تکلیف تو بہت ہوتی ہے جب کوئی ایسا دیکھتے ہیں معاملہ جہاں پر کروڑوں اربوں روپے ہم لوگ سننے میں آتا ہے کہ 80 ارب روپیہ خرچ ہو گیا, 70 ارب روپیہ خرچ ہو گیا, اور آخر میں اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہے. عوام بیچاری دھکے کھا رہی ہے, عوام بیچاری بی آر ٹی کی بس کو جو ہے وہ دھکے لگا رہی ہے. تو پھر دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ اس ملک کا, اس قوم کا پیسہ آپ نے جو ہے وہ ایسے بہا دیا اور اس کا حاصل یہ ہے. تو سوال سب سے ہوں گے, سوال بنتے بھی ہیں, سوالوں کے جواب آپ کو دینے بھی ہیں, لیکن آج نہیں. اگر آپ طاقت میں ہیں, آپ اقتدار میں ہیں, تو کل آپ اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں, کل آپ اقتدار آپ کے پاس نہیں بھی ہو سکتا. تو آپ وہ کام کریں جس کا آپ جواب دے سکیں. کیسے تو گفتگو جاری رکھیں گے. جی ناظرین, گفتگو پروگرام میں مزید بھی جاری رہے گی, مگر یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے ضلع ایبٹ آباد میں محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے سردار اورنگزیب نلوٹھا کو سوالنامہ تھمایا گیا, اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. کیسے تنولی کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی, اور امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت, تحریک انصاف کی حکومت جس طرح انصاف کی بات کرتے ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, شفافیت کی بات کرتے ہیں, تو امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں جس طرح کیسے تنولی کے تفصیلاً کہا کہ جو ظاہر مشتاق غنی صاحب سپیکر ہیں اور پہلے بھی وہ صوبائی وزیر رہ چکے ہیں, ان کی بھی اسکیمیں تھیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ کام تو ہلکے میں کروائے ہیں, ان کو بھی اینٹی کرپشن کیوں نہیں جو ہے وہ سوالنامہ تھماتا, کیوں ان کو نہیں پوچھتا. تو امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ صرف اپوزیشن پر ہی نہیں, ہزارہ ڈویژن کے اندر جو ہے وہ موجودہ جو حکومت کے وزیر ہیں, وزراء ہیں, جو ان کو بھی بلایا جائے گا, ان کو بھی سوالنامہ تھمایا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ہمارا جو تھرڈ سیگمنٹ ہے آج, ضلع مانسہرہ میں بڑا افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا ہے. 12 سال پہلے کا جو واقعہ ہے یہ, لیکن آج یہ ریکارڈ پر آیا ہے. یہ واقعہ کیا ہے, اس حوالے سے تفصیلاً بات کرتے ہیں. کیسے تنولی, 12 سال پہلے کا واقعہ ہے, آج ریکارڈ ہوا اور پولیس بھی متحرک ہوئی,
اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ ضلع مدسرہ کے اندر پروٹیسٹ بھی جاری ہے عوام کی جانب سے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بھی ہماری بدبختی ہے کہ ایک واقعہ جو ہے 12 سال پہلے ہوا، آج سے 2008 کا یہ واقعہ ہے، اور بدترین جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایک بچی کو، اور اس کے جو ملزمان تھے وہ آزاد گھوم رہے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے اس بچی کے گھر والوں کو پتہ ہوگا، اس کے رشتہ داروں کو پتہ ہوگا، انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو رپورٹ نہیں کیا، اور یہ بہت زیادہ کیسز کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم تو اکثر اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں اس طرح کے واقعات کے حوالے سے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے واقعات رپورٹ ہوں، جب ہو گیا تو آپ اس کو رپورٹ کریں، اور ان ظالموں کو، ان درندوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ واقعہ 2008 میں ہوا، 12 سال بعد اس کی کوئی فوٹیج، اس کی کوئی ویڈیو تھرو واٹس ایپ کسی کے پاس آئی، پولیس تک آئی، پولیس نے سمجھا کہ کوئی تازہ واقعہ ہے، پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، پتہ چلا کہ واقعہ آج کا نہیں 12 سال پہلے کا ہے، اور پولیس متحرک ہوئی، پتہ چلا 3 لوگ تھے اس کے اندر جو ملزمان تھے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور 2 کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ 12 سال اس بچی نے کیسے گزارے ہوں گے؟ ان 12 سالوں میں اس بچی پہ، اس کی فیملی پر کیا گزری ہوگی؟ تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ پولیس تو اپنا کردار تب ہی ادا کر سکتی ہے جب پولیس تک کوئی چیز آئے گی۔ پولیس کسی کیس میں اگر وہ دیکھ لیتی ہے، کوئی پولیس آفیسر دیکھ لیتا ہے، پولیس کو کوئی چیز خود سے رپورٹ ہو جاتی ہے، اگر فیملی نہیں بھی کرنا چاہتی تو پولیس جو اس میں سرکار مدعی بن سکتی ہے۔ لیکن جب ایک چیز کو چھپایا جائے گا، اس کا بتایا نہیں جائے گا، اور لوگوں تک، پولیس تک یا قانون نافذ کرنے والے اداروں تک وہ چیز نہیں آئے گی، تو آپ کیسے انصاف کی توقع کریں گے؟ کیسے ان ظالموں، ان درندوں کو بے نقاب کریں گے؟ کیسے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو پائے گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فیملیز کا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا بڑا اہم فریضہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہو جائے، وہ تو ہو گئی، اب اس سے باقی بچوں کو، باقی لوگوں کو، باقی فیملیز کو بچانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں، ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں، ان کے خلاف سخت سے سخت جو کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب 12 سال بعد بھی اگر پولیس کو پتہ چلا تو پولیس نے ان کو گرفتار تو کیا نا۔ پولیس تو جب تک ان کے پاس کوئی چیز نہیں آئے گی، اگر ایک کسی ضلع کے کسی دور افتادہ علاقے میں کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور وہاں پر پولیس کی ایکسس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، یا وہاں پر لوگ نہیں چاہتے کہ یہ چیز پولیس تک یا کسی اور تک جائے، تو کیسے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، کیسے کسی کو خبر ہوگی کہ یہاں پر کوئی معاملہ ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ اور اس میں بدترین جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس بچی کو، اس کے جسم کے اوپر، اس کی پورے جسم کے اوپر نشانات ہیں، اس کو سگریٹ سے اس کو جلایا گیا۔ تو یہ بالکل بھی جو لوگ ہیں رحم کے قابل نہیں ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور اب علاقے کے لوگ اگر احتجاج کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ کو کسی کو پتہ تھا اور اس نے یہ چیز رپورٹ نہیں کی، اس نے متعلقہ اداروں تک اس چیز کو نہیں پہنچایا، وہ بھی قصوروار ہے۔ اسی طرح اس کو بھی، ان کو اس طرح کے لوگوں کو آپ کو سزائیں دینی ہوں گی، آپ کو سخت سے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ گفتگو جاری رکھیں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی کون اور کہاں سے؟ آصف علی بول رہا ہوں سر، لاہور سے۔ آصف صاحب کیا کہیں گے؟ خان تنولی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر، آپ سنائیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بات کرنی ہے کہ آپ مجھے ایک چیز کا، صرف اس چیز کا جواب دے دیں کہ درندے پکڑے جاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان کو سریعام پھانسی کیوں نہیں دی جاتی، سریعام سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ ایک آدھے کو سزا دی جائے تو شاید پورا، مجھے لگتا ہے کہ جو درندے باقی بچے ہیں وہ سدھر جائیں ان کی سزا دیکھ کے۔ بالکل ایسی ہے سر جی، قانون سازی کی ہے، اب وفاق نے قانون سازی کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا۔ لیکن اس وقت جو سب سے باعث تشویش جو چیز وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ 2008 میں پیش آیا، 2008 میں واقعہ پیش آیا، اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، اس کی وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود 12 سال گزر گئے اس کو قانون کے اداروں کے پاس پہنچنے تک، لوگوں تک پہنچنے تک، اس کو رپورٹ ہونے تک 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 12 سال میں اس بچی کے ساتھ، اس بچی کی ذہنی حالت کیا ہوگی، اس نے کیسے وہ 12 سال گزارے ہوں گے، اس کی فیملی نے کیسے گزارے ہوں گے۔ جب ایک واقعہ ہو جائے تو آپ نے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے، ایسے واقعات کو دوبارہ نہ ہونے دینے کے لیے آپ کو رپورٹ کرنا ہے، آپ نے قانون کی مدد کرنی ہے، آپ نے پولیس کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا مل سکے، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ جب ایک چیز رپورٹ ہی نہیں ہوگی، 12 سال ان درندوں نے تو بڑے مزے سے گزارے ہوں گے، ان کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہوگا، وہ تو کسی سے، ان سے کسی نے کوئی سوال ہی نہیں کیا ہوگا، حالانکہ وہ کسی بھی قسم کے رحم کے قابل نہیں ہیں، ان کو سخت سزا ملنی چاہیے تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ
چیزوں کو لائیں گے تو تب، آپ اس کو رپورٹ کریں گے تو تب. پولیس کو ویسے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اپنے سر کوئی سردردی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے سر کیوں لیں گے کوئی چیز. بالکل اسی طرح دیکھیں پہلے بھی دیکھیں منصیرہ کی بات کیجئے تو پہلے بھی کئی واقعات بچوں کے ساتھ رپورٹ ہوئے. دیکھیں اگر ایک چیز میں یہ بات نہیں مانتا کسی بھی طور پہ، اگر کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہے اور خاص طور پہ ایسی چیز بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہوں، جنسی تشدد کے واقعات ہوں، کوئی اس طرح کے معاملات ہوں اور پولیس تک وہ بات آئے، یہ کسی صورت ماننے کو میں اس کو تیار نہیں ہوں کہ پولیس اس کے اوپر کارروائی نہیں کرے گی. پولیس جو ہے وہ وہاں پر کوئی سستی دکھائے گی. پولیس کے پاس اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے، کوئی کیسا بھی پولیس افسر ہے، کوئی کیسے بھی معاملات ہیں، لیکن وہ لازمی اس کی ایف آئی آر درج کرے گا، وہ لازمی اس شخص تک جائے گا، وہ اپنے تمام تر وسائل جو ہیں اس کو استعمال کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز اگر رپورٹ ہوئی ہو اور آپ نے پولیس کے پاس مدد کی درخواست کی ہو اور پولیس نے کارروائی نہ کی ہو. ایسے واقعات کے اندر کسی اور معاملے میں، چوری میں، ڈکیتی میں، کسی اور معاملے میں پولیس سستی کر سکتی، لیکن ایسے معاملات کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ پولیس جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس واقعے کو رپورٹ کرنا ضروری ہے. اگر آج 12 سال بعد پولیس 2 بندوں کو فوراً گرفتار کر کے لے آتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر یہ چیز 12 سال پہلے رپورٹ ہوئی ہوتی تو 12 سال پہلے گرفتار ہوتے، ان کو سزائیں ہوتی، یہ جیل میں ہوتے، یہ پھانسی چڑھ جاتے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو جی کون اور کہاں سے؟ کال ڈراپ ہو چکی ہے جی، کیسے سنیں؟ تو رپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ہم لوگ سارا الزام پولیس کے سر نہیں ڈال سکتے. ایسے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں خود بھی کرنی ہے، ہماری ان بچوں کی فیملیز کو بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچوں کا خیال رکھنا ہے، اور اتنا ڈر اتنا خوف نہیں پیدا کرنا کہ یار ایک واقعہ ہو گیا، آپ اس کو کتنا چھپائیں گے، چھپ نہیں سکتا. آپ اس سے کتنا بھاگیں گے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. پھر آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، آپ نے اس کے خلاف لڑنا ہے. جب آپ نے یہ تہیہ کر لیا تو پھر اس سے یہ ہوگا کم از کم آپ معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں، آپ باقی بچوں کو بچیوں کو بچا سکتے ہیں. آپ ان لوگوں کو پتہ نہیں اس کے بعد انہوں نے، یہ تو ابھی تفتیش ہوگی، ان سے مزید انویسٹیگیشن ہوگی، پتہ چلے گا کہ اس کے بعد کہ ان کے کیا کرتوت ہیں، کیا کارنامے ہیں. لیکن بات وہیں پر آتی ہے کہ آپ نے بتانا ہے، آپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. پولیس کو جا کے رپورٹ کروائیں، پولیس کو بتائیں. پولیس اپنا کام اس طرح کے معاملات کے اندر لازمی کرے گی. اچھا آنے والے دنوں میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح وفاق تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک اس حوالے سے قانون لے کے آ رہے ہیں، تو قانون اس کی منظوری ہوگی ہے، قانون سازی ہوگی اس حوالے سے. لیکن اب بات یہ ہے کہ کیسے عمل درآمد کروائیں گے، کیا طریقہ کار اپنائیں گے اور وہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا، یہ چیز دیکھنے والی ہے. یا اس میں کوئی ابھی تبدیلی کی، کیونکہ ہمارے اس حوالے سے مختلف کا جو ماہر قانون ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور جو باقی لوگ ہیں جو جو اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی کئی کمزوریاں ہیں، ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے. اگر چینجز ہوں گی تو پھر یہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکے گا. ابھی جو قانون سازی کی ہے کہ نامرد بنا دیں اور سخت سزا دی جائے، یہ اس کے ساتھ آپ کو باقی اس کے پہلوؤں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک شخص کو اگر آپ نے سزا سنا دی اور اس کو کس طریقے سے پھر آپ یہ عمل کریں گے، کیسے اگر اس کو نامرد بنا بھی دیا آپ نے تو پھر ایک شخص جو نامرد ہو گیا ہے اس کے پاس، تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، منصیرہ سے مزید اس کے اندر ایک اس طرح کی جو وحشیت ہے وہ نظر آئے گی، وہ مزید درندہ ہو جائے گا کہ اب تو میرے پاس لائسنس ہے، میں تو اب سب کچھ کروں گا، میں چوری بھی کروں گا، ڈکیتی بھی کروں گا، میں قتل بھی کروں گا. تو اس کے اندر مزید ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر مزید تبدیلیاں چاہیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر میں ایڈوکیٹ کرنا ایک فرض کارڈ ہے اور اس میں 1000 بوٹا کھاٹا ہے ادھر. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. اچھا جی کیسے تو آپ بات کر رہے تھے کہ چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اس کے اوپر بھی مزید میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے آگے جا کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہمیں طریقہ کار اپنانا ہے. لیکن پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ مجھے، آپ کو، فیملیز کو، گھر والوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ ہم نے کیسے ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو، معصوم کلیوں کو، پھولوں کو محفوظ بنانا ہے، کیسے ہم لوگ ایسی چیزوں سے ان کو بچا سکتے ہیں. کچھ ہمارے اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نے نبھانا ہے. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو کم از کم باقی بچوں کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے. رپورٹ کریں، منصیرہ سے ہی کارروائی کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम, कैसे हो सदीक भाई? जी अल्लाह का करम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं मानसरा से ये कह रहा हूँ, ये आपकी अभी मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ जो दरबान का ये वाक़या हुआ है। जी जी। तो ये तो बहुत दुख की बात है कि 12 साल कबल ऐसा वाक़या हुआ है और हम लोगों को पता भी नहीं। और जिस तरह कैसर भाई ने बताया कि भाई ये जिन लोगों को पता है वो भी इसके कसूरवार है, जो 12 साल पहले ये वाक़या हुआ है और उन लोगों ने छुपाया। हालांकि छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा अपनी इज्जत के खातिर कुछ इस तरह कर लेते हैं तो हजारों बच्चे इससे मुतासिर हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बहुत जुल्म हुआ है। और अभी मानसरा में भी एक नया वाक़या हुआ है, ये नारियाला में। जी जी। कि अभी बेगुनाह बच्चे वो जख्मी हो गए, कोई पुश्तानी थे, उन लोगों ने फायरिंग करके दो, एक बंदा कत्ल हो गया, 2 जख्मी है। चलो अगर उनकी आपस में दुश्मनी थी तो बेगुनाह भी बेचारा है, वो बेइंतहाई करीब बच्चे 12-13 साल का। अच्छा, तो ऐसे बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी कैसर तनोली, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुलिस की जानिब से जिस तरह आपने कहा कि रिपोर्ट होने चाहिए केसेस, और जब ये सोशल मीडिया पर जैसे ही इस वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने फौरन से एक्शन लिया और कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो एविडेंस मौजूद है, एक आपके पास इतना सॉलिड एविडेंस मौजूद है, और अब लोग अगर दरबंद रोड के ऊपर उसको ब्लॉक करके एहतजाज करें तो उस एहतजाज का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल। ये एहतजाज 12 साल पहले होता, ये एहतजाज की ज़रूरत पेश ना आती, या 12 साल पहले उसकी फैमिली के लोग, रिश्तेदार, उसी गांव का कोई और शख्स या जिसके पास वीडियो मौजूद थी वो पहले आके पुलिस में बर वक्त इतला कर देता, तो ये 12 साल पहले मामलात निपटा दिए जाते और इन लोगों को सजाएं मिल जाती। आज 12 साल जो है वो इंसाफ के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी और चीज़ें आगे जाएंगी। अब भी मुझे नहीं पता कि उस बच्ची के घर वाले या उसकी फैमिली के कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, या क्या वो इसके ऊपर आके पुलिस की मदद करेंगे, ताउन करेंगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अगर ताउन ना हुआ इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उसके घर वालों ने, फैमिली ने, रिश्तेदारों ने सपोर्ट ना किया, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ सजा होगी। ये तो जमानत लेके बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कैसर तनोली। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने बात की हज़ारा डिवीज़न के अंदर कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से। जिस तरह आपको पता है कि मुल्क भर में बात की जाए तो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कोरोना वायरस की दूसरी लहर। ज़िला एबटाबाद पहले नंबर पर है हज़ारा डिवीज़न में, और सूबे में तीसरे नंबर पर है। इस टॉपिक पर हमने तफसीलन बात की और डॉक्टर शाह फैसल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने भी हमसे बात की और बताया कि कितने इलाकों में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, और तफसीलन उन्होंने बात की। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में हम लोगों ने बात की है महकमा एंटी करप्शन के हवाले से। ज़िला एबटाबाद के अंदर हमने देखा है कि सरदार औरंगजेब नलोठा MP हैं जी, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनको सवालनामा थमाया गया, उनके खिलाफ केस जो था तो उन्होंने जवाबनामा खैर अभी तो नहीं जमा कराया, और हमने कोशिश की उनसे बात हो सके लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। और तीसरा जो हमारा टॉपिक था, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था ज़िला मानसरा के इलाके दरबंद का, तो आपने तफसीलन गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे सदीक औरंगज़ेब और कैसर खान तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।